बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम सूरह अनफ़ाल से स्टार्ट लेंगे। अल-दर्सुस्सानी अलिफ से जो है हमने स्टार्ट लेना है। आयत नंबर 29 था 37 है आपके पास। स्टार्ट लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, आमनू इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम डरते हो अल्लाह से, यजअल, तो वो बना लकुम, तुम्हारे लिए, फुरक़ानन, फ़र्क करना, वयकफ़ुर, मदद करेगा, अनकुम, तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह, वयग़फ़िर, और बख्श देगा, लकुम, तुम्हें, वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, बड़े फ़ज़ल वाला है। दोबारा देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन वयग़फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिल अज़ीम। तर्जुमा: मोमिनो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फ़ारूक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और खुदा बड़े फ़ज़ल वाला है। डन। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्केच देख लें। आपके पास आयत नंबर 29 का स्केच यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ये आपके पास आयत नंबर 29 का स्केच है। डन। आयत नंबर 29 में बेसिकली जो है तक़वा के इनामात का ज़िक्र आया है। ठीक है। नेमत फ़ुरक़ान यानी अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना का ज़िक्र आया है। सेकंड है आपके पास गुनाहों की माफ़ी का ज़िक्र आया है। और थर्ड पे आपके पास मग़फ़िरत यानी बख्शिश का ज़िक्र जो है आया है। डन। इस आयत में जो है कि जो कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा और उसके हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसे 3 ख़ुसूसी इनामात जो है अता फ़रमाएगा। पहला ये कि ये उसे फ़ुरक़ान अता करेगा, यानी अल्लाह ताला उसके दिल को जो है 3 ख़ुसूसी इनामात अता करेगा। पहला उसे फ़ुरक़ान अता करेगा। सेकंड यानी अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसा नूर और तौफ़ीक़ अता करेगा जिसके वो हक़ और बातिल में फ़र्क जो है वो क्या कर सकेगा। सेकंड आपके पास है फिर गुनाहों की माफ़ी का ज़िक्र आया है। गुनाहों की माफ़ी में क्या है कि तक़वा के बदले जो चीज़ अल्लाह की तरफ से उसे अल्लाह ताला ने अता की होगी उसे वो क्या है, गुनाहों की माफ़ी है। इंसान कहते हैं कि जो गलतियां करता है और इस पर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। तो इस तरह से उसको क्या करेगा, गुनाहों की माफ़ी जो है वो अता करेगा। थर्ड पे ज़िक्र आया है बख्शिश का ज़िक्र आया है। तीसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला उसकी गलतियों और गुनाहों को क्या कर देगा, माफ़ करके बख्श देगा। डन। अब है आपके पास सेकंड आयत की तरफ आते हैं। वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू वयसब्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल मकारीन। वइज़ यमकुरू बिका, वो तदबीर कर रहे थे बिकल्लज़ीना, आपके ख़िलाफ़, कफ़रू, काफिर, लियुसब्बितूका, कि वो आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलूका, या कत्ल कर दें, औ यख़्रुजूका, या वतन से निकाल दें। वयमकुरूना, वो भी तदबीर कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु, और अल्लाह, खैरुन, बेहतर चाल, मकारीन, चलने वाला है। तर्जुमा देखें। और ए मोहम्मद, उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर देंगे, तुमको जान से मार डालेंगे या वतन से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ वो चाल चल रहे थे और उधर खुदा चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर
چال چلنے والا ہے۔ اب کوشچن نمبر ہے آپ کی اس آیت نمبر آیت نمبر 30 کی اسکیچ کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 30 ہے آپ کے پاس یہ، اور آیت نمبر 30 کا اسکیچ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آیت نمبر 30 میں کفار کی چالیں جو ہے ان کا ذکر آیا ہے، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھی چلی تھی۔ سب سے پہلے ذکر ہے قید کرنا، ڈن، پھر ہے قتل کرنا، اور نیکسٹ ہے آپ کے پاس جلا وطن کرنا، یعنی وطن سے نکال دینے کا ذکر جو ہے اس میں آیا ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی ایک طرح سے ایک واقعے کا ذکر آیا ہے کہ کفار جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو تھے کیا چل رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بیسکلی پچھلا واقعہ جو ہے یاد دلایا جا رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انصار مدینہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ کے مسلمان مدینہ چلے گئے تھے، تو کفار و قریش کے سرداروں کو ڈر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر جائیں گے، جو کہ کفار کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ کفار کو فکر ہوئی کہ ہمارے باپ اور دادا کا دین جو ہے کیا ہو جائے گا، ایک طرح سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سردارین الندوہ کو دارالشورا میں، جس کو دارالشورا بھی کہتے تھے، میں جمع ہوئے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھے نعوذ باللہ ان کے خلاف جو تھے ان کو ایک طرح سے کیا کرنے لگے، منصوبے بنانے لگے کہ ہاں ان کا محاصرہ کریں، کیونکہ اس طرح یہ خون تمام قبائل میں کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور آل ہاشم کسی سے بھی بدلہ نہیں لے سکے گی۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بذریعہ وہی آگاہی ہوئی۔ ادھر کفار چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کیا بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا پھر جو تھا ایک طرح سے کیا دیا تھا، حکم دیا تھا۔ اللہ کی تدابیر کیا تھی؟ اللہ نے اپنی تدابیر سے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی کیا کی تھی، مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر خاک لی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے باہر آئیں، اور وہ خاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے کفار کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اندھے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بحفاظت مدینہ منورہ جو تھے تشریف لے گئے تھے۔ کفار کے منصوبے کیا تھے؟ پہلا منصوبہ تھا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نعوذ باللہ کیا کریں گے، قید کر دیں گے۔ ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زنجیروں میں جکڑ کر ان کو تمام عمر کے لیے قید کر دیں گے۔ دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جلا وطن کر دیں گے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیں گے۔ یہ تجویز بھی کسی کو جو تھی پسند نہیں آئی، کیونکہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی خطرے کا باعث جو تھے ان کے لیے بن سکتے تھے۔ تیسرا منصوبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر دیں، قتل کر دیں۔ ابو جہل نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر لیا جائے، نعوذ باللہ، تاکہ ایک ہی مرتبہ قصہ ختم ہو جائے۔ اس تجویز کو جو تھا سب نے پسند کیا اور طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص جو ہے ایک شخص کو جو ہے چنا جائے گا، اور سب تلواریں لے کر نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جو ہے محاصرہ کریں گے، اور کیونکہ اس طرح یہ خون تمام قبائل میں جو ہے ایک طرح سے بڑھ جائے گا، اور آل ہاشم جو ہے کسی کے ابھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ڈن۔ یہ تھا آپ کے پاس آیت نمبر جو تھی 30 کی وہ تھی اور ایکسپلینیشن تھی۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 40 کی طرف۔ آیت نمبر ہے آپ کے پاس 31۔ آیت نمبر 31 ہے آپ کے پاس، وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مَثْلَ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔
ورڈس ٹو ورڈس میننگ دیکھیں، وَإِذْ تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیاتیں، قالو تو کہتے ہیں قد سمعنا ہم سن چکے، ولو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا تو کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا ایسا ہی کلام، ان ھذا یہی ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ ترجمہ، اور جب ان کو ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہ یہ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ آیت نمبر 31 میں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو یہ اسکیچ میں بتا رہی ہوں، اسکیچ ہے آپ کے پاس آیت نمبر 31 کا، جس میں ایک طرح سے ایک واقعے کا ذکر بھی آیا ہے، نضر بن حارث کے واقعہ کے ذکر بھی آیا ہے، قرآنی آیتوں کا مذاق اڑانا، اور سیکنڈ میں جو ہے آپ کے پاس اس کا ذکر آیا ہے پہلے لوگوں کی کہانیوں کا، یعنی قصوں کا جو ہے ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 31 کا شان نزول اس وقت ہوا، یعنی یہ آیت قبیلہ بنو عبدالدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ممالک کا کیا کرتا تھا، سفر کرتا تھا۔ یہودی اور عیسائی عبادت گزاروں کو تورات انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہے آپ کے پاس آیت نمبر 32۔ آیت نمبر 32 ہے آپ کے پاس، وَإِذْ قَالُوا لَهُمْ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ يَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، ورڈس ٹو ورڈس میننگ پہلے کرتے ہیں، ورڈس ٹو ورڈس میننگ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور یاد کرو، اللہم اے اللہ، ان کان اگر ہے، ھذا یہی، ہوا الحق سچا، من عندک تیری طرف، فامطر اور ہم پر برسا دے، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، او یاتنا یا آئے ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک۔ ترجمہ دیکھیں، اور جب انہوں نے کہا کہ خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور خدا جو تھا عذاب تکلیف دے عذاب بھیج۔ آیت نمبر 32 کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، یعنی پھر نضر بن حارث کا سوال تھا اس آیت نمبر 32 میں کہ اگر یہ قرآن پاک جو ہے سچا ہے تو ہم پر جو ہے، اگر یہ سچا ہے تو ہم پر قرآن آسمان سے کیا برسا، پتھر برسانے کا ذکر آیا ہے، یا پھر کوئی اور عذاب جو ہے کیا کر، نازل کر۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا کہ میں بھی سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہتے ہیں کہ نضر بن حارث نے کہا کہ میں بھی لما الہ لما اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مگر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اے اللہ، جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جو تھا یہ قتل ہوا تھا۔ ڈن۔ آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 ہے آپ کے پاس، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما كان اور نہیں، اللہ لیعذبهم عذاب دینے والا ہے، وأنت فيهم جب آپ موجود ہیں ان میں، وما كان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا، وہم جب کہ یستغفرون استغفار کرتے ہیں۔ ترجمہ کہ جب تم ان میں سے، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں سے تھے تو انہیں عذاب دیتا، نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ ڈن۔ یہ انہی لوگوں کی ان کے لیے کون سی وجہ ہے؟ اب یہاں پہ آیت نمبر 33 آیت میں بیسکلی جو ہے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، استغفار کرنے والے لوگوں کا ذکر جو ہے آیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں وما كان اللہ یعذبہم، اور اللہ کی یہ نشانی نہیں کہ انہیں عذاب دے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی نہیں ہے کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا ہے وہ عذاب انہیں دے دے، یعنی جس عذاب کا نضر بن حارث نے کہا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب تک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکہ میں موجود ہے، ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا، کہ جس سے سب ہلاک ہو جائے اور کوئی نہ بچے۔ یہ آیت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور سب کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود تھے اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا، اور پھر جب وہ مسلمان مدینہ منورہ روانہ ہوئے، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور استغفار کرنے کے لیے وہ لوگ مکہ میں موجود رہے، ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا جس عذاب کی فرمائش انہوں نے کی تھی، اور غزوہ بدر اور فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ کلیئر؟ آیت نمبر 34 کی طرف اب آتے ہیں۔ آیت نمبر 34 ہے وَمَا لَهُمْ إِلَّا مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ سب سے پہلے وما لہم اور نہیں اللہ، الا یعذبہم عذاب دینے والا، اللہ وہم جب کہ وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرامی مسجد حرم سے، وما کانوا اور نہیں ہے وہ اولیاء اس کے مختار، ان نہیں اولیاء الا المتقون جو پرہیزگار ہیں، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں لا یعلمون اس کی خبر نہیں۔ ترجمہ کہ جب وہ مسجد محترم میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس کے مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اور ان کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔
آیت نمبر ہے آپ کے پاس 34 کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ آیت نمبر 34 کا اسکیچ ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے عذاب نازل نہ ہونے کی عذاب نازل ہوا کا ذکر آیا ہے غزوہ بدر کی صورت میں، خانہ کعبہ کے متولی فتح مکہ کی صورت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے اس میں آیا ہے. ڈن. اب یہاں پہ آیت نمبر 34 میں جو ہے عذاب نہ دے، یعنی اللہ انہیں عذاب نہ دے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے حبیب ان میں تشریف فرما ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس آیت میں عذاب جو ہے عذاب سے مراد قتل و قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں پہنچا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے. ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ مسجد حرم سے ان کو روک رہے ہیں، مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے. واقعہ حدیبیہ کے سال رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. حدیبیہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. کفار نے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، ہم تو جیسے چاہے اس میں داخل ہونے دیں، ہمیں جیسے چاہے ان میں داخل ہونے دیں اور جیسے چاہے انہیں روک دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد حرم کے اہل نہیں اور کعبہ کے تمام کاموں کے انتظام کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہے. مسجد حرم کا متولی ہونے کے اہل تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہیں، جو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں. آیت نمبر 35 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقام تصديات فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ورڈس ٹو ورڈس میننگ دیکھیں. وما کانا اور نہ تھی، صلاتہم ان کی نماز، عند البیت کعبہ کے پاس، الا مقام سیٹیاں، تصدیاتن تالیاں، فذوقوا سو چکو، العذاب عذاب، بما اس کے بدلے، کنتم جو تم انکار کرتے ہو، کنتم تکفرون جو تم انکار کرتے ہو. ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، اور تم جو کفر کرتے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. آیت نمبر 35 کا اسکیچ یہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. یعنی آیت نمبر 35 میں کفار کا طریقہ کار، یعنی خانہ کعبہ میں ان کا جو ہے کیا طریقہ کار تھا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں تنگ کرنا. وما كان صلاتهم بما كنتم تكفرون. اور بیت اللہ کے پاس کہتے ہیں کہ ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے علاوہ جو تھی کچھ نہیں تھی. یعنی یہ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا خانہ کعبہ کے پاس کیا کام تھا، یعنی نماز کے بجائے وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ کام تھا کہ چھوٹے عقیدے کی وجہ سے وہ جو تھے ایک طرح سے کیا کرتے، چھوٹے عقیدے کی وجہ سے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے ان کی عبادت تھی، یا پھر اس کے شور کی وجہ سے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں کیا کرنا تھا، پریشان کرنا تھا. آیت نمبر 35 کی طرف اب آئیں گے. آیت نمبر 35 ہو گیا، آیت نمبر 36 کی طرف آتے ہیں. ان الذین کفروا وینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. ورڈس ٹو ورڈس میننگ دیکھیں. ان بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہیں، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ روکے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسینفقون خرچ کریں گے، ثم تکون پھر وہ ہوگا، علیہم ان پر، حسرتاً افسوس، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے.
والذین اور جو لوگ والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں ان جہنم اور دوزخ ہی یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 36 کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 میں جو ہے کفار کے مال خرچ کرنے کا، مسلمانوں کے خلاف یہ مال خرچ کرنا اور موجب افسوس ہونے کا ذکر جو ہے آیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں جو ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے تھے تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو جو ہے وہ نہیں پوری ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو بلند اور کفر کے کلمے کو پس کرتا ہے اور پھر مسلمانوں کو غالب عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جو ہے کیا کرے گا، جمع کرے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ شان نزول یہ تھا اس آیت کا کہ اس آیت میں کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کو کھانا اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ کل 12 جو تھے افراد تھے جن میں یہ ہر شخص کو جو تھا ہر فرد کو جو تھے 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان 12 افراد میں 2 بندے حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حاکم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کے بعد دیگر جو تھے ایمان لائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان جنگ کے احد کے موقع پر 2000 کفار کو یہ کہہ کر جنگ کے لیے تیار کیا کہ ان میں 40 اوقیہ سونا خرچ کیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کے شکست کے بعد مقتلین کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے اور ان کے بارے میں یہ آیت جو تھی پھر نازل ہوئی۔ آیت نمبر 37 لَيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈیر بنا دے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ لَيُمِيزَ اللَّهُ تاکہ الگ کر دے اللہ، الخبیث ناپاک، من الطیب پاک سے، ویجعل اور رکھ دے الخبیث ناپاک کو، بعضہ بعض کو، علی بعض بعض پر، فیحکمہ جمع کرے اسے، جمیعاً ان سب پر، فیجعلہ اور اس کو ڈال دے، فی جہنم جہنم میں، اولئک وہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں ناپاک لوگوں کا ذکر آیا ہے اور ناپاک لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ پاک لوگ کون سے تھے؟ یعنی مومن جو فائدے میں ہیں، اور ناپاک لوگ کون سے تھے؟ کفار جو نقصان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبیث یعنی شیطان اور مومنین کو طیب یعنی دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان یہ فرق ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں جو ہے داخل فرمائے گا۔ یہ تھا آج کا الدرس الثانی الف کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر تک اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک تک اللہ حافظ۔